मेहदी भाई, सबसे पहले तो मैं आपको सलूट पेश करती हूँ। ये एक चैनल उन्हें अभी भी हीरो बना के बिठाए हुए हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं, कितनी जल्दी ज़हीर को गिरफ्तार किया जाएगा? अभी तो वो फरार हैं, पता नहीं कहाँ गायब हैं। मैं अभी भी यही कहूंगा जी कि वो जिस माहौल में है और उससे जो बुलवाया जा रहा है वो बोल रही है, एक मुश्किल में फंस गई है। दुआ ये कह रही थी कि मैं ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती, मैं तो मर जाऊंगी। डेफिनेटली उसके दिमाग के ऊपर एक जोर एक असर छोड़ के जाएगा। बिलो द बेल्ट नहीं किसी को जाना चाहिए। मेरे साथ मेरी उनके कभी भी फोन पे बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मैं जियो टीवी से बिलोंग करती हूँ और मैं वहां से कॉल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वही दुआ और उम्मीद कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। मुझे आज बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं क्योंकि दुआ ज़ारा के केस में बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, कुछ नई दफ़ात भी लगी हैं और इस वक्त हमारे साथ वो अजीम इंसान, अजीम वालिद मौजूद हैं जिन्होंने जो कर दिखाया है, जो वो कर रहे हैं, वो शायद ही दुनिया में चंद वालदैन ने किया हो, ख़ासतौर पर बाप। तो मेहदी भाई, सबसे पहले तो मैं आपको सलूट पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ उन तमाम वालदैन की तरफ से, उन तमाम लोगों की तरफ से जो आपकी काविशों को देख रहे हैं, सराह रहे हैं और उनको भी एक नया सबक मिल रहा है। कैसे हैं मेरे भाई आप? अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। शायद मैं इन्हें डिजर्व नहीं करता। सेकेंडली, मैं अल्लाह का शुक्र है जी, बेहतर फील कर रहा हूँ। 2-3 दिन से बुखार था लेकिन आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। आप अपनी सेहत का भी ख्याल करें मेहदी भाई। दूसरा, आज एक मेरा साबिका चैनल है समा, जिस पर मैंने दुआ और जी। ज़हीर का इंटरव्यू देखा। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। एक तो माइनर बच्ची जो डिक्लेयर हो गई कोर्ट की तरफ से, उसका इंटरव्यू करना, फिर दोनों को हीरो बनाकर पेश करना। देखिए, शादी पसंद से हो जाना गलत नहीं है, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस में इस तरह कम उम्री में और जो एक मोमा बन गया है, वो चीज़ गलत है। तो बच्ची जो कुछ कह रही है कि मुझे तो अपने वालिद से खौफ आ रहा है, वो मुझे मार डालेंगे, जान ले लेंगे। मेहदी भाई, ये सब क्या है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैंने आज वो इंटरव्यू देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं तो हैरान हो गया कि और ये चीज़ तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी पेशा हो, उसके अंदर कोई ना कोई ब्लैक शीप जरूर होती है, लेकिन मैंने ये सहाफत का ये रुख देखा, बड़ा अफसोस हुआ। 99% सहाफ़ी भाइयों ने और चैनल्स ने बड़ी फेयर रिपोर्टिंग की। खबर को खबर समझ के रिपोर्टिंग की, चाहे वो मेरी फेवर में होती थी या अगेंस्ट होती थी। लेकिन एक उस वक्त जब एक बच्ची माइनर डिक्लेयर हो गई और उसका अब माइनर की कोई स्टेटमेंट नहीं होती, और एक चीज प्रूव हो गई कि इन्होंने जो ये इन्होंने हरकत की वो एक गलत हरकत थी और माशरे में और सोसाइटी में कभी भी इसे अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। और सेकेंडली, अभी तो इस केस में यही प्रूव नहीं हुआ कि इस केस में एक्चुअली में हुआ क्या था। हम्म। अभी तो ये कोर्ट में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अब दोबारा से शुरू करनी है कि हम जिस मौके पे खड़े हैं कि बच्ची किडनैप हुई है और अंडरेज वो डिक्लेयर हो गई। अगर वो अपनी मर्जी से भी बाहर गई थी तो स्टिल पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये किडनैपिंग है। तो मैं हैरान हुआ कि जी एक चैनल उन्हें अभी भी हीरो बना के बिठाए हुए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि अब उनका फ्यूचर का लाहे अमल क्या होगा, जो कि बड़ा अफसोसनाक था। मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी, खसूसन हम एक जिस सोसाइटी में से हम बिलोंग करते हैं, उसमें आपने क्या मैसेज दिया। मुझे बहुत शदीद किस्म का इस चीज़ को देखकर अफसोस हुआ। देखिए, मैं जब ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि मैं वो बयान नहीं कर सकती। आप वालिद हैं जिन्होंने उस बच्ची को इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। फिर आपने बहुत बड़ी बात की थी कि ये मेरी बच्ची से मोहब्बत का छोटा सा सबूत है, मैं हमेशा खड़ा हूँ उसके साथ, आज भी खड़ा हूँ। तो मेहदी भाई, ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। अभी जो रुख इख्तियार कर लिया है केस ने, वो अगवा की तरफ चला गया और ज्यादती की तरफ चला गया दरअसल। तो अब आप क्या देख रहे हैं, कितनी जल्दी ज़हीर को गिरफ्तार किया जाएगा? अभी तो वो फरार हैं, पता नहीं कहाँ अ, गायब हैं। जी, मैं आज कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है पुलिस को नेक्स्ट हियरिंग का। मैं इस पर भी थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि अब कोर्ट फौरी तौर के ऊपर उनकी प्रोटेक्शन आर्डर जारी करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो कोर्ट्स होती हैं उनका वो स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर वो एक्शंस लेती हैं। सेकेंडली, अभी इस वक्त उनकी सिचुएशन ये है कि अब
بہت ساری دفعات اس میں شامل ہو گئی ہیں، جیسے آپ نے کچھ کا ذکر بھی کیا. جی تو اب ڈیفینیٹلی جو ظہیر ہے اس کے اوپر فرد جرم جو ہے بڑی جلدی عائد ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی اب یہ کیس اپنے رخ پر آ جائے گا. جس انشاءاللہ. موقف کو اپنائے ہوئے ہم کھڑے تھے، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے اس میں ہمیں کامیاب کیا ہے. اب یہ کیس اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. سیکنڈلی میری بیٹی نے جس طرح سے اسٹیٹمنٹس اس سے دلوائی گئیں، ہوں مجھے میں ابھی بھی یہی کہوں گا جی کہ وہ جس ماحول میں ہے اور اس سے جو بلوایا جا رہا ہے وہ بول رہی ہے. کیونکہ میں ایک چیز تو مجھے پتا ہے، جیسے میری بیٹی کی ایج کا مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی کب پیدا ہوئی تھی. میں اس کے اوپر اپنے پہلے دن سے موقف لیے کھڑا تھا. اللہ کا شکر ہے میڈیکل نے اس موقف کی تائید ہوں کی. سیکنڈلی میں یہ جانتا ہوں، وہ بھی یہ جانتی ہے کہ اس کو گھر میں کبھی ایسا ماحول ملا ہی نہیں، کبھی سختی نہیں ملی، کبھی ماں باپ کی طرف سے مار کٹائی بیجا نہیں ملی. اور ہم نے تو کبھی مارا ہی نہیں. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں نے جیسے آپ نے بولا کہ ایک چھوٹا سا محبت کا میں یہ اس کے لیے ہی میں ایفرٹ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ ایک مشکل میں پھنس گئی ہے. چاہے وہ ہوں دانستہ ہوں پھنسی ہے چاہے غیر دانستہ پھنسی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ سفر تو وہی کر رہی ہے. اور اس کو وہ اس سچویشن میں ہے تو اسے نکالنے کے لیے اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو میں صرف اس لیے اس جگہ پہ کھڑا ہوں. سیکنڈلی جی، یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس طریقے سے چائلڈ میرجز سامنے آتی ہیں، ہوں جن میں سے 80-90% تو ایسی ہوتی ہیں کہ کڈنیپ ہونے کے بعد زبردستی ایک نکاح سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہیومن ٹریفکنگ کے زمرے میں آ کے وہ بچیاں غائب ہو جاتی ہیں. تو میں تو اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہوں تاکہ پاکستان سے اس ناسور کو ختم کیا جا سکے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی، اور میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں یہ بات کی کہ یہ ایک بچی کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بچیوں کی بات ہے. چھوٹی ہوتی ہیں، معصوم ہوتی ہیں، کچے ذہن ہوتے ہیں، جذباتی ہو جاتی ہیں. ابھی بھی جیسے دعا یہ کہہ رہی تھی کہ میں ظہیر کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تو مر جاؤں گی، میں تو کہیں اور جانا پسند کر لوں گی، گھر نہیں جاؤں گی. تو آپ دیکھیں نا اس کی ذہنی کیفیت بھی کیا ہو گئی ہوگی، کیا وہ سوچ رہی ہے، کیا وہ بول رہی ہے. اس کو ہینڈل کرنا بھی مہدی بھائی بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جس چیزوں سے وہ بھی گزر رہی ہے ہمیں ابھی ٹھیک طرح سے پتہ بھی نہیں ہے. جی بالکل ایسی ہی ہے. اب ڈیفینیٹلی کوئی بھی انسان، ایون میں بھی ہوتا، جی کوئی بھی ہوتا، کسی بھی ایج کا بندہ ہوتا، وہ اپنا ٹائم اتنا سارا ٹائم 2-2.5 مہینے 3 مہینے آلموسٹ ہونے کو ہے، تو وہ ایک اس ماحول میں گزارتا. تو میں کہتا ہوں آپ کسی خطرناک ماحول میں 2 دن آپ گزارے تو ہوں آپ کے دماغ کے اوپر اس کا اثر ساری عمر نہیں جاتا. تو وہ اٹ از آلموسٹ 3 منتھس ناؤ. یس. تو ڈیفینیٹلی اس کے دماغ کے اوپر ایک زور، ایک اثر چھوڑ کے جائے گا. اور ڈیفینیٹلی اس ہوں کے لیے ہم جو کر سکیں گے ٹریٹمنٹ اس کے لیے وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. اچھا ایک اور چیز، آپ تو بہت کرب اور تکلیف سے گزرے ہیں. پھر جو پہلے یوٹیوب پہ دعا کے انٹرویوز ہم نے دیکھے، زنیرہ ماہم میں بڑی عزت کرتی ہوں، ظاہر ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، لیکن انہوں نے بھی جو سچ تھا وہ سچ نہیں بتایا، جو ٹھیک بات تھی اس کو ٹھیک نہیں کہا، بلکہ غلط چیزوں کو پروموٹ کیا. جو کچھ کیا اس پر میں نے ویڈیو بھی کی. تو آپ سے کبھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا؟ کیونکہ وہ کہتی تھیں میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں، میں ایجنسی سے ان ٹچ ہوں، وہ مجھ سے انفارمیشن لے رہے ہیں. تو اب تو ساری چیزیں غلط ثابت ہو گئیں. آپ کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں آپ نے قرآن پاک بھی سر پہ رکھا. تو آپ جی کیا کہیں گے؟ بالکل. میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے، ایک کامن سینس کا کویشچن ہے. اگر میں ایجنسیز کو مطلوب ہوتا تو ہوں میں اپنی بیٹی جب میری گمشدہ ہوئی تھی تو میں اس کے لیے پولیس کی اور ایجنسیز کو اپنے گھر میں بٹھا کے بلاتا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے. ہوں وہی سارے لوگ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر میں ہی انہیں مطلوب ہوتا تو وہ بچی کو چھوڑتے وہ کہتے جی سر سب سے پہلے تو ذرا آپ تشریف لے آئیں، آپ تو مطلوب تھے بڑے عرصے سے. تو میں نہیں سمجھ پایا کہ کیوں ایک میں وکٹم تھا. جی میرے ساتھ بجائے یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے حق میں رپورٹنگ کرتے، ڈیفینیٹلی تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے، لیکن
ایٹ لیسٹ بلو دی بیلٹ نہیں کسی کو جانا چاہیے. میرے ساتھ ان کا میری ان کے کبھی بھی فون پہ بات نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. میرے فون پہ انہوں نے 4 5 6 دفعہ کالس کی, جن میں سے موسٹلی اچھا. اٹینڈ نہیں ہوئی تھیں. جسٹ ایک کال اٹینڈ ہوئی تھی, میرے بردر ان لا نے اٹینڈ کی تھی, اور اس میں انہوں نے یہ صحیح. کہا تھا کہ میں جیو ٹی وی سے بلانگ کرتی ہوں اور میں وہاں سے کال کر رہی ہوں. خیر بعد میں انہوں نے اسے ڈینائی کیا, میں اس بحث میں کیا جاؤں. ٹھیک ہے. اس کے ٹھیک علاوہ ہے. میرا ان سے رابطہ نہیں ہے. بعد میں انہوں نے میسیجز میرے ان کے 2 3 میسیجز ایکسچینج ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے ابھی بھی کچھ میسیجز ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ ہو اس بات کو لے کے ان سے بات کرنے کا, کیونکہ ان کا اپنا موقف ہے, میرا اپنا موقف ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں جی آپ کسی بھی چیز کی رپورٹنگ کریں, صحیح. لیکن ایٹ لیسٹ اس رپورٹنگ کو سچ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, اور ایٹ لیسٹ کسی کو بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بہت سے اور پاکستان کے لوگ, والدین, بچے بچیاں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ کوئی اتنی فائٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی اتنی جان مار رہا ہے, کوئی بچے سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ کر رہا ہے یا خدا نخواستہ بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے. مہدی بھائی آپ کے چہرے پہ جو ہلکی ہلکی مسکراہٹ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے تو آپ یقین جانے دل سے سکون مل رہا ہے. ایک امید بھی بن گئی ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا آپ کو, اور آپ نے جو مثال قائم کی ہے اس کے لیے میرے پاس یقینی طور پر الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں. اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے. کیا کہنا چاہیں گے جاتے جاتے, آخری کوئی پیغام بیٹی کے لیے, باقی بچیوں کے لیے, والدین کے لیے؟ دیکھیں میں نے ایک اپنی بیٹی کے لیے جو کیا, میں نہیں سمجھتا, مجھے آپ سب نے بہت رسپیکٹ دی. میں سب سے پہلے تو سب لوگوں کا, پاکستان کے تمام عوام کا, ایون پاکستان سے باہر جو عوام ہے پاکستانی, اور ایون جو پاکستانی نہیں ہے, میں انڈین بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا جی. مجھے روزانہ میسیجز کرتے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کروں گا, اور خصوصاً میڈیا, سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے اس کیس کی بڑی فیئر رپورٹنگ کی. 99% آف دی پیپل ریلیٹڈ ٹو یہ جو صحافت ہے, انہوں نے بڑی بھرپور اور بہترین انداز سے رپورٹنگ کی. میں سب کا شکریہ ادا کروں گا. بچیوں سے میں صرف یہی کہوں گا جی, کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیے. آپ کے ماں باپ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں, اور اگر آپ کی ڈیفینیٹلی میں ماں باپ سے بھی یہی کہوں گا کہ ہمیشہ اپنی بچیوں سے, اپنے بچوں سے بڑا کلوز رشتہ رکھیے. میں ایک چیز یہاں بالکل. پہ کلیئر کنفرم کر دوں کہ میری بیٹی سے اور دعا زارا کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارا بڑا جی. کلوز ریلیشن تھا. یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس سے پہلے گھر میں کبھی اس چیز کے اوپر کبھی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی, تو ہم کبھی بھی یہ سمجھ نہ پائے کہ یہ ایکچولی ہو کیسے گیا. لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بڑا دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا قدم کوئی بچہ اٹھاتا ہے, بیٹی اٹھاتی ہے, تو اس کے لیے بھرپور ایفرٹ کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ انسان سے غلطی ہوتی ہے, اور بچوں سے اگر غلطی نہ ہو تو انہیں بچہ کون کہے. بچوں سے زیادہ غلطیوں کے چانسز ہوتے ہیں, اور خصوصاً یہ جو ایج ہوتی ہے 14 to 18, یہ بڑی ڈینجرس ایج ہوتی ہے. اور خصوصاً آج کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو گیجٹس اویلیبل ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے جی. میں خود آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں, لیکن آنیسٹلی میں اس انسیڈنٹ کے بعد تو میں حیران رہ گیا کہ ایسا بھی دنیا میں سین ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے بہت زیادہ کاشیس رہنے کی ضرورت ہے, اور آپ ڈیفینیٹلی اپنی بچیوں کے لیے بھرپور ایفرٹ کریں. خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ جب وقت آتا ہے, یہ مت سوچیے مجھے بھی روکا گیا کہ آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. میں نے کہا جی میری بیٹی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہے تو سب کچھ ہے. سچ میں آپ نے جو کیا, میں وہی بار بار کہہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے مثال ہے. مہدی بھائی ہماری طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں, آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں ہیں. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, جو ہم سے بن پایا ہم کریں گے. بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے, اور انشاءاللہ پھر جیسے ہی مزید کامیابی ملتی ہے یا مزید جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی میں سب سے شیئر کرتی رہوں گی. آپ کو بہت شکریہ. شکریہ سسٹر. تھینک یو سو مچ. اور دیکھنے والوں کو میں وہی پیغام دوں گی کہ جیسے مہدی بھائی نے بھی کہا کہ بچوں سے دوستی والا رشتہ رکھیں,
اور یہی بہترین ہے. اور بچوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، کچھ نیا ہو رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے، اس کو والدین سے مت چھپائیں، ان سے ڈسکس کریں. والدین آپ کا بھلا ہی چاہیں گے، بہتری ہی چاہیں گے. اور دعا سے بھی میں کہوں گی کہ تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں. ہمیں نہیں پتہ کہ آپ ابھی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن حالات میں، کن ماحول میں جو اس طرح کی چیزیں اور باتیں آپ کر رہی ہیں، لیکن آپ کی ماں سے زیادہ، آپ کے باپ سے زیادہ کوئی آپ سے پیار نہیں کر سکتا، کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور پھر جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پاکستانیوں اور ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.